इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वाक़या तो ये है कि मखलूक के गुनाहों की वजह से जमीन की बरकतें सल्ब कर ली जाती। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत अल-आराफ 96, और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान लाते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम आसमान और जमीन की बरकतों का दरवाजा उनके लिए खोल देते। ये अल्लाह का वादा है, आसमान से भी रिस्क बरसता और जमीन भी खजाने उगलती। मजीद इरशाद है सूरत अल-जिन आयत 16 और 17, और अगर ये लोग सीधे रास्ते पर कायम रहते, यानी सीधे रास्ते को छोड़ न देते, कुरान पढ़कर कुरान के तारिक न होते, तो हम इन्हें पानी की रेल पेल से सैराब करते, क्योंकि पानी जिंदगी की बुनियाद है, ताकि बरसात की नेमत में हम इनका इम्तिहान करें कि नेमतें पाकर फिर मजीद वो क्या करते हैं, क्योंकि इम्तिहान तो दोनों तरह होता है। गुनाहों के इर्तिकाब से बंदा रिस्क और रोजी से महरूम कर दिया जाता है। पीछे आप पढ़ चुके हैं मुस्नद अहमद की हदीस शरीफ में है, इन्न रूहल कुदस नफ़ख़ फ़ी रअई अन्नहु लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा फत्तक़ुल्लाह व अजमलू फ़ित्तलब फ़इन्नहु ला युनालु मा इंदल्लाहि इल्ला बिताअतिह। यहाँ तक ये इब्न माजा की रिवायत है, और अगला हिस्सा जो है ये मुस्नद शहाब का और ज़ईफ़ है। व इन्नल्लाह जअल अर्रूह वल फ़रह फ़िर्रदाई वल यक़ीनी व जअल अल हम्म वल हुज़्न फ़िश्शक्की वस्सख़्ती। रूहुल कुदस ने मेरे क़ल्ब में ये बात इल्क़ा फरमाई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दिल में ये बात डाली कि कोई इंसान उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो अपना रिस्क पूरा न कर ले। बस तुम अल्लाह ताला से डरते रहो और अच्छे तरीके से उसे तलब करो, नहीं हराम से नहीं, हलाल से। जो मिलना आपको मिलकर रहेगा, जल्दबाजी से हराम की तरफ मत जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला से जो कुछ मिल सकता है उसकी इताअत ही से मिल सकता है। और अल्लाह ताला ने रहमत और फरहत अपनी रजामंदी और यकीन ही में रखी है, शक और खफगी में हम हुज़्न के सिवा कुछ नहीं। ये जो आखिरी हिस्सा अगरचे ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन वैसे अगर इस बात को देखें तो बात यह कि जो बंदा अल्लाह से राजी रहता है अल्लाह ताला उसको राजी कर देता है, और जो बंदा अल्लाह से नाराज होता है, जैसे कि एक और हदीस में आता है, तो अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। यानी गम और दुख के मौके पर अगर इंसान ये कहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो ये अल्लाह से नाराज होना है। अल्लाह बेहतर समझता है, ज्यादा अच्छी तरह जानता है कि किसको क्या मिलना चाहिए। और वो हदीस कुदसी जो इमाम अहमद ने किताब ज़ुहद में बयान की है, जिससे पहले भी आप मुलाहजा फरमा चुके हैं, अनल्लाहु इज़ा रदीतु बारकतु व लैसा बिबरकती मुंतहा व इज़ा गज़िबतु लअनतु व लअनती तुदरिकु अस्साबिअ मिनल वलद। किताब ज़ुहद इमाम अहमद। मैं अल्लाह हूँ, मैं राजी हो जाऊं तो बरकत देता हूँ और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं, और जब मैं खफा होता हूँ तो लानत भेजता हूँ और मेरी लानत उसकी 7वीं औलाद तक पहुँचती। और हकीकत यह है, रिस्क और अमल की वुसअतें इसकी कसरत और फरावानी की वजह से नहीं है, उम्र की ज्यादती महीनों और बरसों की कसरत की वजह से नहीं। यानी उम्र का ज्यादा होना महीनों और सालों का ज्यादा होना नहीं, बल्कि रिस्क और उम्र की कसरत और वुसअत यह है कि उसमें बरकत पैदा हो, थोड़े वक्त में इंसान ज्यादा काम कर ले। आप देखिए कि आजकल हर शख्स किस बात की शिकायत करता है, टाइम कम, मसरूफियत ज्यादा है, काम खत्म ही नहीं होता। हम सबको इस बात की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाले, कामों में बरकत डाले। बंदे की उम्र उसकी मुद्दत जिंदगी है। उम्र क्या है? जिंदगी की जो मुद्दत, टाइम पीरियड। और जो शख्स अल्लाह ताला को छोड़कर किसी दूसरी जानिब मशगूल हो जाए, उसकी जिंदगी कहाँ। इस जिंदगी से तो चौपायों की जिंदगी अच्छी है। इंसान की जिंदगी तो उसी वक्त है जब उसका कल्ब और रूह जिंदा हो। असल जिंदगी दिल की जिंदगी है, और कल्ब की जिंदगी उस वक्त है जब वो अपनी खालिक की मारिफत हासिल करे। क्या करे? अल्लाह की मारिफत, उससे मोहब्बत करे और उसकी इबादत करे और उसी की बारगाह में रुजू करे, उसी की चौखट पे सर झुकाए, उसी के जिक्र से तुमानियत और सुकून और उसके तकर्रुब से उन्स हासिल करे। जिसने ये जिंदगी खो दी उसने हर किस्म की खैर फलाह खो दी, चाहे उसे कुछ दुनिया भी मिल गई हो। यानी दुनिया की जिंदगी में अगर उसके पास कुछ नेमतें हैं भी अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद, तो ये ज्यादा दिन के लिए नहीं है, इसलिए उसमें मत कोई भूले। लेकिन इस जिंदगी के एवज तो सारी दुनिया में मिल जाए तो हेज है। हेज का क्या माना? फकीर। बंदा जिस चीज को भी खो बैठे उसका एवज और बदल मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला को खो बैठने का कोई एवज और बदल ही नहीं। फकीर और मोहताज बिज़्ज़ात, गनी बिज़्ज़ात का बदल, आजिज बिज़्ज़ात, कादिर बिज़्ज़ात का एवज और मुर्दा जिंदे के बराबर क्यों कर हो सकता है? फकीर और मोहताज बिज़्ज़ात, यानी जो अपनी जात में फकीर है, कौन? इंसान। गनी बिज़्ज़ात, जो अपनी जात में गनी है, कौन? अल्लाह। का बदल, यानी अल्लाह को खोकर किसी इंसान को पा लिया तो क्या मिला, क्या हासिल हुआ? आजिज बिज़्ज़ात, कौन? इंसान। कादिर बिज़्ज़ात, कौन? अल्लाह। और मुर्दा जिंदे के बराबर क्यों कर हो सकता है? मखलूक खालिक का बदल किस तरह हो सकती है?
کہ انسان اللہ کو بھول جائے اور بندوں کے پیچھے دوڑتا رہے. وہ مخلوق جس کا وجود بالذات نہیں، جس کی کوئی چیز بالذات نہیں، یعنی ذاتی نہیں. انسان کی کوئی بھی چیز ذاتی نہیں. کیا ہے؟ ادھاری ہے نا، مستعار ہے. کہاں سے لیے؟ اس ذات کے عوض اور بدلے میں کیوں کر لی جا سکتی ہے جس کا غنا بالذات، جس کی حیات، کمال وجود، رحمت سب کچھ بالذات اور لوازمات ذات میں سے ہے. جو شخص ایک ذرے کا بھی مالک نہیں، اس ذات کے بدلے میں کیوں کر لایا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی مالک اور مختار ہے. پھر بھی عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم کیسے مانے، شوہر ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ کی جگہ شوہر کو لے آئی نا. کبھی ماں باپ کا بہانا، کبھی کسی اور بڑے کا بہانا. کوئی بھی انسان جس سے ڈر کر کہ اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو اس کا نفع مجھے نہیں ملے گا، اس سے ڈر کر اگر آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو بہت گھاٹے کا سودا ہے. کوئی بھی انسان جو آپ کو غلط بات کہتا ہے اور آپ اس کی غلط بات میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر جاتے ہیں، کیا حاصل کیا؟ کیا کمایا؟ کیا پایا؟ کسی انسان کی خوشی میں، کسی انسان کی خاطر آپ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں. کیا حاصل کیا؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ہم انسانوں کو ناراض کیوں نہیں کر سکتے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ اذان ہو چکی مغرب کی، اتنے میں آپ کی دوست کو فون آ جاتا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے آپ سے کہ آپ اس سے باتیں کریں چاہے نماز لیٹ ہو جائے، اور آپ اس ڈر سے فون نہیں رکھتے اور نہ اسے بتانے کی جرات کرتے ہیں کہ میری نماز لیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ یہ ڈر ہے کہ اگر آج میں نے یہ کہا تو آئندہ وہ فون ہی نہیں کرے گی اور دوستی بگڑ جائے گی. کیا کھویا؟ کیا پایا؟ کس کو ناراض کر کے کس کو راضی؟ بعض اوقات ہم حکمتوں اور وقتی طور کا عذر لیتے اپنی مرضی کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تدریج، دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا اور بڑے فتنے کی بجائے چھوٹے فتنے میں رہنا وہ الگ ہے، لیکن بعض اوقات حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اصل بات ہی کہ ہم سٹرگل ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم خود بھی اسی پہ راضی ہوتے ہیں جو کوئی اور ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی بعض عورتیں شوہر کا صرف بہانہ کرتی ہیں اور شوہر کی بلا کو بھی نہیں پتا ہوتا. یعنی بعض تو واقعی سیویئر کیسز ہیں، اس میں تو انسان کو بعض اوقات کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم صرف مرضی اپنی کرنا چاہتے ہیں اور نام اس کا لگاتے تاکہ کل اللہ کے یہاں وہ پکڑا جائے گا، میری تو چھوٹ ہو جائے گی، میں یہاں بھی چھوٹی وہاں بھی چھوٹی. کیا نفع کا سودا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اصل مشکل کہاں ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کئی دفعہ لوگ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، جا کے کسی سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور اس غریب کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ اصل بات کیا ہے. اپنی مرضی کا سوال لکھ کے اپنی مرضی کا جواب لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں عالم نے کہا تھا ایسا کر لو، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اب ذمہ داری عالم کی ہوگی، ہماری نہیں، ہم چھوٹ گئے. اور عالم بھی کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ عالم کی بھی پکڑ ہے وہاں جہاں وہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے حق چھپا رہا ہے. بنی اسرائیل کے علماء کی کیوں شامت آئی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اصل بات ہی یہی، ہم اندر سے خود کمزور ہوتے ہیں. جس بات پر آپ 100% کنونسڈ ہوں، یقین ہو آپ کا کہ یہ درست ہے، تو دوسرے کو بتانے میں مشکل ہوتی ہے کبھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ آپ حق کنوے نہ کر سکیں. لیکن اگر ہم خود شیکی ہوں، خود شیکی ہیں، خود کنونسڈ نہیں ہے کسی بات پہ، تو ہم اسے کنوے بھی نہیں کر سکتے. معصیت سے رزق اور عمر کی برکتیں اس لیے سلب ہو جاتی ہیں کہ معصیت اور ارباب معصیت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ان پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی. اہل عصیان کے تمام دفاتر اس کے پاس ہوتے ہیں. ظاہر ہے شیطان کا قرب جسے بھی ہوگا اس سے برکت سلب کر لی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے، کپڑے پہننے، سواری، جماع وغیرہ مواقع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شارع نے مشروع فرمایا ہے، کیونکہ ذکر الہی خیر و برکت کا موجب ہے. اس سے شیطان بھاگتا ہے اور حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں. اللہ کی برکت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی. ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی. کون سی برکت؟ علم، رزق، عمل، اطاعت، عبادت. کیونکہ برکت تو پروردگار عالم ہی کی بارگاہ سے اترتی ہے، ساری برکتیں وہیں سے آتی. اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف منسوب ہو مبارک ہوتی. اس کا نام مبارک ہے، اس کا رسول مبارک ہے، اس کا وہ بندہ مبارک ہے جو ایمان رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے. بیت اللہ الحرام مبارک، ملک شام مبارک. سرزمین شام کی برکتوں کا ذکر قرآن حکیم میں 6 آیتوں میں کیا گیا. پس دنیا میں اس کی ذات کے سوا کوئی مبارک نہیں. ہر وہ چیز جو اس سے نسبت نہیں رکھتی، یعنی اس کی محبت اور رضا سے نسبت نہیں رکھتی، اس میں کسی قسم کی برکت نہیں. کوئی کام جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہو، خواہ وہ شادی کی محفل، خواہ وہ کوئی تعلق، کسی قسم کا لین دین، کوئی برکت نہیں، اسے کوئی خیر نہیں پھوٹ سکتی. یہ تو ساری کائنات اس کی ربوبیت اور خالقیت سے نسبت رکھتی ہے، لیکن اس کی ربوبیت اور رضامندی کی نسبت نہ ہو تو وہ بے برکت ہے. دنیا کی ہر وہ چیز، خواہ وہ آیان و اشخاص ہو، آیان کون ہوتے ہیں؟ یعنی بڑے بڑے لوگ، خواہ اقوال و گفتار،
یا اعمال و کردار، جو بھی اللہ سے بعید اور دور ہے اس میں خیر و برکت نہیں، جو چیز اس سے قریب ہوگی بقدر قربت اس میں خیر و برکت ہوگی، جو جتنی قریب اتنی خیر و برکت والی۔ برکت لعنت کی ضد ہے، پس وہ زمین جس پر اللہ نے لعنت کی، یا وہ آدمی جس پر اس کی لعنت ہو، یا وہ کام جس پر اللہ کی لعنت ہو، خیر و برکت سے دور اور بہت ہی دور ہوگا۔ وہ چیزیں بھی خیر و برکت سے محروم ہوں گی جن کا ان ملعون چیزوں سے کسی قسم کا تعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت بھیجی اور اپنی ساری مخلوق سے اسے دور تر پھینک دیا، اس لیے ہر وہ چیز جسے ابلیس سے کسی قسم کی نسبت اور تعلق ہوگا اس پر بقدر نسبت و تعلق لعنت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عمر، رزق، علم اور عمل وغیرہ سے برکتوں کے سلب ہونے میں گناہوں کا بڑا دخل ہے، اور معاصی کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ پس وہ وقت جس کے اندر تم اللہ کی نافرمانی کرو، یا وہ مال جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو، یا وہ جسم اور مال، قوت، جاہ و منزلت اور علم و عمل جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ اللہ کے یہاں نافرمانی کرنے والے کے خلاف حجت ہے، اور یہ اس کے حق میں قطعاً مفید نہیں۔ صرف وہی چیز کارآمد ہوگی جو طاعت الہی میں صرف کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ 100 برس زندہ رہتے ہیں لیکن انہیں بمشکل 20 سال کی عمر نصیب ہوتی۔ بعض کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے ہیں اور مال و دولت سے ان کے خزانے پر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں سے 1000 درہم بھی ان کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ یہی حال جاہ و منزلت اور علم کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ عز وجل وما والاہ او عالم او متعلم۔ ترمذی، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، یا جو اس سے تعلق رکھے، یا عالم یا متعلم، سیکھنے والا یا سکھانے والا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما کان للہ۔ یہ ترمذی کی روایت جو یہ ضعیف ہے، مفہوم ملتا جلتا اوپر سے۔ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہوا کرتی۔ واللہ المستعان۔ کیا کرنے کی ضرورت؟ اللہ سے مدد مانگی جائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے بچیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسی مجلس اور محفلوں سے بچیں جن میں ایمان محفوظ نہ رہتا ہو۔ دوست وہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے تو آپ اپنی دوستیوں کی کرائیٹیریا دیکھ لیں، پہچان کر لیں۔ اصل میں یہ کہ ہم سب کو ڈیسیژن یہ لینا ہے کہ غلط کام نہیں کرنے، کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا غلط کاموں میں، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوستوں، کوئی بھی۔ نیکی میں تعاون کرنا ہے، برائی میں کسی سے بھی تعاون نہیں کرنا، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی۔ اگر کوئی وقتی طور پہ ناراض بھی ہو جائے گا نا اور ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ اس کو بھی ہم سے راضی کر دے، لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے اس کو راضی کیا تو اللہ بھی ناراض اور اللہ اس کو بھی ہم سے ناراض کر دے گا کسی دن۔ یہ بتائیے کہ جادو کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ ہم شرک کا باب پڑھ رہے تھے نا، تو اس کا ذیلی باب ہے جادو، کیا کنیکشن ہے؟ یعنی جادو میں کچھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شرک کے ضمن میں آتے ہیں، جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، جیسے شیاطین وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کی صفت تصرف جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے یا طاقت ہے مختلف کاموں میں تصرف کی، وہ دوسروں سے منسوب کر دی جاتی۔ بعض اوقات جادوگر یہ بھی شو کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اپنے آپ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یعنی دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جادو کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر لیں گے یا پھر کسی کو کوئی نقصان دے سکیں گے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو دراصل اس میں بہت سا عقیدے کا بگاڑ ہے۔ جادوگروں کے علاوہ اور کن کے پاس جانا شرک کا سبب بن سکتا ہے؟ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ مثلا جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، پیشن گوئیاں جو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر غیب کی خبریں دینے والوں میں کون کون شامل ہیں؟ نجومی کیا کرتے ہیں؟ وہ کس کے ذریعے خبریں پہنچاتے ہیں؟ ستاروں کو ذریعہ بناتے ہیں، ستاروں کی رفتار یا مختلف سٹارز یا جو سیارے ہوتے ہیں ان کے ذریعے۔ برج، وہ جو سورت بروج سے اس کی دلیل لیتے ہیں، حالانکہ اس میں تو کوئی ایسے ذکر نہیں۔ اور کون ہوتے ہیں جن کے پاس جا کر انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے؟ فال گیر، یعنی جو فال نکالتے ہیں۔ فال کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ پرندے، طوطا وغیرہ کو۔ اچھا، اور پامسٹ، جو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ ہاتھ کی لکیریں دیکھنا تو ایک سائنس ہے، ایک علم ہے، ایک فن ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے شرک سے؟ جی، مستقبل کے بارے میں کسی بھی چیز کے علم کا دعویٰ کرنا درست نہیں، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے قرآن مجید میں آتا ہے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ لکھا ہے قرآن میں، کس سورت میں آئی؟ سورت لقمان، اس کے آخر میں آتا ہے۔ تو جب اللہ ہی کو پتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے تو ہم
کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا کے اپنا حال وہاں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ رومال یا ذائقے بنانے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ لکیریں کھینچ کے ڈبیاں بعض اوقات بناتے ہیں اور اس میں نشان لگاتے ہیں مرحلہ، اور پھر جو آخر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ڈبی خالی رہ گئی یا آڈ نمبر نکلا، اللہ عالم طریقہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی غیب کی خبر معلوم کرنا کہ یہ کام ہو یا نہ ہو، کرنا بہتر ہے یا نہیں کرنا چاہیے. اور کارڈز کے ذریعے اور کیا کرتے ہیں؟ مثلاً کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کافی کے اوپر تقدیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کافی کے کپ پہ، تو اس کے اوپر جو جھاگ بنتی ہے ان لکیروں میں، بعض لوگ بالوں میں بال دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں، فور ہیڈ دیکھ کے. وہ تو چلے پھر بھی فراست اور سمجھداری اور انسان کے چہرے کو ایک دیکھ کے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شریف انسان ہے یا کوئی بدماش ہے، وہ علم فراست کہلاتا ہے. اس کا غیب سے تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف چہرے کی ظاہری علامات کو دیکھ کر، جیسے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ غریب لوگوں کو جن کو صدقہ دینا چاہیے ان کو کہاں سے پہچانا جائے، تعرفہم بسیماہم، تو ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کی پیشانی دیکھ کے تم پہچان جاؤ گے. یعنی ظاہری اثرات سے کچھ پہچانا، لیکن اس سے یہ خبریں دینا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ درست نہیں. دیکھیے کوئی بھی جو کسی چیز کا دعویٰ کرے نا، اس کو ایک ہی جملہ بولا کرے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہمیں کوئی دلیل دے دو، ہم بھی مان جائیں گے، ہمیں کوئی مشکل نہیں. اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا کسی انسان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی کی تباہی کا فیصلہ کرے؟ کیا آپ کو وہ حدیث معلوم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے بارے میں کہے کہ وہ تباہ ہو گیا، وہ خود اس سب سے بڑھ کے ہلاک ہونے والا ہے. ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی حق نہیں دیا گیا کہ ہم اس کے مستقبل یا جنت یا جہنم کے فیصلے کریں کہ وہ کہاں جانے والا ہے یا اس پہ کیا گزرنے والی. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کے پاس معیار ہونا چاہیے اور اس کے مطابق آپ پھر چیزوں کو پرکھیں. جی علم العادات سے بھی لوگ کچھ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ سے یا ناموں کے حروف کے اعداد کو جمع تفریق کر کے کہ یہ نام رکھنا اچھا ہے یا نہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جی ویدر اپ ڈیٹس جو ہوتی ہیں یہ اسباب کے ذریعے ہوتی ہیں. وہ انہوں نے ایسے آلات اور مشینیں لگائے ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کدھر جا رہا ہے، یا سیٹلائٹس کے ذریعے زمین کے اوپر جو مختلف جگہوں سے بادلوں کی موومنٹ ہوتی ہے ان کی رفتار دیکھ کے کچھ اندازہ صرف کیا جاتا ہے کہ کتنے گھنٹے میں کس جگہ تک پہنچ جائے گا تو وہاں بارش ہونے کا امکان ہے. یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا. علم غیب تب ہوتا یہ جب وہ بغیر کسی ذریعے کے یہ بتاتے کہ بارش ہونے والی. مثلا آپ کو بخار ہے اور کوئی شخص صرف دیکھ کے آپ کو کہے کہ آپ کو بخار ہے بغیر کسی طریقے کے، تو ہاں شکل سے اور چہرے سے اگر وہ کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ سرخ ہے، یہ ایک ڈاکٹر اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو وہ ایک علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، غیب دانی کا وہ دعویٰ نہیں کر رہا. یا وہ تھرمامیٹر لگا کے آپ کو ٹیمپریچر بتا رہا ہے. تھرمامیٹر لگا کے کوئی اگر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بخار ہے یا فلاں بیماری ہے، یا بعض لوگ نبض دیکھ کے بتاتے ہیں، تو وہ جو آپ کی ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں یا جسم کے اندر کی گرمی سردی کا جو مزاج ہوتا ہے اس سے بعض بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے. یہ سب اسباب کے ذریعے ہے. غیب دانی بدون اسباب یا صرف تیر تکے کی بنا پر کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں، تو یہ شرک میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا، کہاں فوت ہوگا، کسی کو نہیں پتا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح کہ کوئی مادہ کیا جنے گی. اب بغیر آلات کی مدد کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ شرک ہے. لیکن اگر آلات کے ذریعے کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو وہ اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جیسے ویدر کی پریڈکشن بعضوں کا درست نہیں ہوتی، وہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے اور وہ ایک ذریعے سے ہوتا ہے، ایک مشین کے ذریعے دیکھ کے بتاتے ہیں. جی مثلاً آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، یا اللہ اس شخص کو صحیح کر دے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو صحت، یا اللہ اس کو صحت دے. اب ان الفاظ میں کیا ہے؟ دعا ہے نا، لیکن اردو میں بول رہے ہیں، مانگ اللہ ہی سے رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسا لفظ جس میں اللہ ہی کو پکارا جائے، چاہے وہ عربی زبان کا لفظ ہو یا غیر عربی کا، اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. پورا اسرار الفاظ نہیں ہونے چاہیے، دعائیہ الفاظ ہو سکتے. تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اگر کسی چیز کا ایک احساس ہو رہا ہو تو ایک اور چیز ہے، وہ سبب ہے. اس میں جس چیز کے اندر ایک سبب ہے وہ تو ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے شروع کرتے ہیں. درخت، پتھر
یا قبر وغیرہ سے برکت حاصل کرنا. کیا آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہاں کوئی نیک شخص دفن ہو وہاں برکت ہوتی ہے؟ کیا ہم کسی بھی نیک شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی کامیاب ہو گیا اور وہ اپنی قبر کے اندر واقعی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے؟ کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. اب ذرا تم بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الالہ، تو الالہ سے مؤنث اللات بنایا گیا ہے، تو یہ ایک بت کو نام دے دیا گیا. پھر العزا جو ہے یہ العزیز جو صفت ہے اللہ کی اس سے مشابہ. یہ کچھ دیویوں کے نام تھے جو اہل عرب نے رکھے ہوئے تھے. سورۃ النجم کی آیت ہے اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے کہ ان کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے ہمارے ہاں مختلف بزرگوں کے اصل نام کے علاوہ کچھ نام ان کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ صفاتی نام ہوتے ہیں. ان ناموں میں بھی شرک ہوتا ہے. مثلا کسی بزرگ کا کوئی صفاتی نام بتائیے. غوث اعظم، ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبد القادر جیلانی. انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ القادر جو اللہ کی صفت ہے ان کے بندے ہیں، اور بندوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا کہ وہ سب سے بڑے فریادیں سننے والے، لوگوں کی مشکل آسان کرنے والے. تو یہ کیا ہے؟ دراصل صفاتی شرک ہے، صفات میں شرک ہے، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے. بہرحال لات کے بارے میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں لات ایک سفید پتھر تھا جس پر خوب نقش و نگار کیا گیا تھا. اس کو ایک مکان میں سجا بنا کر رکھا گیا تھا اور اس مکان کے ارد گرد ایک بہت بڑی اور مضبوط چار دیواری بنائی گئی تھی جس کو خوبصورت پردوں سے سجایا گیا تھا. اس کے باقاعدہ پجاری اور پروہت تھے. یہ اہل ثقیف کا بت تھا. تمام عرب اس پر فخر کیا کرتے تھے. دراصل لات نیک شخص تھا، حجاج کرام کو ستو پلایا کرتا. جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو اپنے مقاصد کے لیے اختیار کر لیا اور آہستہ آہستہ اس کا بت بنا کر پوجا شروع کر دی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس کی گرانے کے لیے بھیجا. انہوں نے پہلے تو اس کو مسمار کیا یعنی گرایا اور پھر آگ لگا کر جلا دیا. جس طرح بنو ثقیف نے پتھر اور قبر دونوں کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عبادت شروع کر دی تھی، یعنی پتھر اور قبر کو الہ بنا رکھا تھا. اسی طرح آج کل لوگ قبروں پر بڑے بڑے کتبے اور اونچی قبریں بھی بنا لیتے ہیں اور وہاں عبادت شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے یہ انہوں نے کیا ہوا تھا نا کہ اس کو سجایا ہوا تھا اور پھر پردے لٹکائے ہوئے تھے اور بہت اہتمام کیا ہوا تھا اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے اس جگہ سے. پھر اسی طرح العزا کے بارے میں علامہ ابن جریر یوں لکھتے ہیں عزا ایک درخت تھا جس کو چار دیواری میں گھیر لیا گیا تھا. اس کو بہت خوبصورت پردوں سے مزین کیا گیا تھا. یہ درخت مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی نخلا میں تھا. قریش مکہ اس درخت کی بے انتہا عزت اور توقیر کرتے تھے. یہ پتھر اور درخت دراصل نشان کے طور پر تھے جن کی دراصل قبریں یا جگہ بنائی گئی تھی، لوگوں کی زیارت گاہیں. امام نسائی اور ابن مردویہ ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو سیدنا خالد بن ولید کو وادی نخلا کی طرف بھیجا کہ جا کر عزا کو کاٹ دے. خالد جب وادی نخلا پہنچے تو دیکھا وہاں 3 درخت تھے. تینوں کو انہوں نے کاٹ دیا اور مکان کو بالکل مسمار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ، تم نے کوئی کام نہیں کیا. سیدنا خالد دوبارہ وہاں پہنچے تو عزا کے پجاریوں نے انہیں دیکھتے ہی پہاڑ کی پناہ لی اور یا عزا کے نعرے بلند کرنے لگے. سیدنا خالد اس مقام کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بالکل برہنہ حالت میں ہے، ننگی ہے. اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہی. سیدنا خالد تلوار کے وار سے اس کا کام تمام کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عورت عزا تھی. یہی صورتحال یہ اس سے بھی بڑھ کر آج کل اولیاء کی قبروں اور مزاروں پر دکھائی دیتی ہے. قبروں مزاروں پر رنگ برنگی پٹیاں، کپڑے، چادریں، چراغاں، عجیب و غریب کرامات کی نسبت اور بجائے عبرت کی جگہ ہونے کے اسے زیارت گاہ میں تبدیل کرنے کا عمل، یہ سب سرگرمیاں بظاہر خوبصورت مگر شرک کا باب کھول کر اس میں داخل کرنے والی. منات مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان قدید نامی علاقے میں یا قدید نامی علاقہ میں ایک جگہ مشلل ہے. یہاں منات دیوی کا بت نصب تھا. خزاعہ، اوس اور خزرج تینوں قبیلوں کا یہ مشترک بت تھا. یہ تینوں قبیلے اس کی بے حد تعظیم و توقیر کرتے تھے، حتیٰ کہ حج کے لیے احرام بھی یہی سے باندھا کرتے.
یہاں مشرکین آ کر بطور تبرک جانور ذبح کرتے اور خون گراتے اور بہاتے. فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کو گرانے کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے اسے منہدم کر دیا. عن ابی واقد اللیثی قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر وللمشرکین السدرہ یعکفون عندها وینوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بالسدرہ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر انها السنن قلتم والذی نفسی بیدی كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا كما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون لترکبن سنن من قام قبلکم. ترمذی. ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حنین کی طرف جا رہے تھے. ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا نیا گزرا تھا. راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا. مشرکین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث برکت خیال کرتے تھے اور اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکاتے تھے. ابو واقد فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان مشرکین کے لیے ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا اور فرمایا بخدا تم بالکل وہی بات کہہ رہے ہو جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. پھر فرمایا تم بھی اگلی امتوں کے طریقہ کار پر چلو گے، یعنی جیسے پہلے قوموں نے یہ کام کی تم بھی کرو گے. لات و منات کے پجاری ان کی عزت اور توقیر کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے پاس آ کر جانوروں کو ذبح کرنا باعث برکت ہے. ان کے پاس آ کر دعائیں مانگتے اور ان سے امداد چاہتے تھے. اپنی حوائج کی تکمیل کے لیے ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، ان سے برکت اور سفارش کی امید رکھتے تھے. کیا صالحین کی قبروں پر جا کر تبرک حاصل کرنا جس طرح کے لات و منات کے پجاری کرتے تھے، درختوں اور پتھروں سے برکت حاصل کرنا جیسے عزا اور منات کے پرستاروں کا شیوا تھا، یکساں نوعیت کا شرک نہیں. جو شخص اس دور میں آج کل میں صالحین کی قبروں سے اسی طرح کی توقعات رکھتا ہے یا کسی درخت اور پتھر کی توقیر کرتا ہے یعنی عزت کرتا ہے، ان سے مدد کا طالب ہوتا ہے، وہ بھی گویا مشرکین عرب کا سا عمل کرتا ہے. چنانچہ شجر و حجر یا کسی قبر سے تبرک حاصل کرنے کی نسبت سے دل کو ان کی طرف جھکانا شرک فی العبادات کے زمرے میں آ جاتا ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ جس چیز میں برکت اللہ رسول نے نہیں بتائی اس چیز کو باعث برکت سمجھنا کیا ہے؟ درست ہے یا غلط؟ غلط ہے. سمپل سا بس یہ فرق ہو. آپ کو یاد ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی بعد میں اس کو کس نے کٹوایا تھا؟ حضرت عمر نے. کیوں کٹوایا تھا؟ آپ کو یہ پتا چلا تھا کہ لوگ جب جاتے ہیں مکہ کی طرف تو خصوصی طور پر اس کو وزٹ کرتے ہیں اور اس سے ایک طرح سے برکت حاصل کرتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے چونکہ صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہوا تھا اور ان لوگوں کے بہت تعریف ہوئی تھی تو ہم بھی یہاں پہنچ کے کچھ عمل کریں، تو اس کو کٹوا دیا گیا تھا. چونکہ کسی درخت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں، چاہے وہ کسی پیغمبر نے ہی کیوں نہ لگایا ہو یا اس کے نیچے کوئی خاص عمل ہی کیوں نہ قرار پایا ہو، جب تک اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتاتے کہ اس چیز سے برکت حاصل کرو، ہمیں برکت حاصل کرنے کی سوچنا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح کیا کسی کی قبر پر جا کر آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہاں شہید دفن ہے؟ مثلا آپ بقیع میں بھی جاتے تھے یا شہدائے احد بھی مدینہ سے بہت قریب تھے. کیا کبھی آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہیں بھی کہ جاؤ اور ان اہل قبور یا ان قبروں سے برکت حاصل کرو؟ اگر کوئی ایسی دلیل ملتی ہے تو ہمیں بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے، اور اگر دلیل نہیں تو ہم خود سے ایسی چیزیں ایجاد نہیں کر سکتے. سمپل سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ طریقہ مشابہت رکھتا ہے کس سے؟ مشرکین عرب کے عمل سے. وہ اس طرح کے کام کرتے تھے. اب ایک جاہلی دور ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اسلام ہے جس میں روشنی آئی. جہاں طاغوت کی آیت آتی ہے نا، وہاں آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. بالکل اپوزٹ کام ہوتا ہے. تو ہمیں دور جاہلیت کے جن اعمال سے، اندھیروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا کہ جو لات عزا منات کے پجاری کرتے تھے، ہمیں ان چیزوں سے روکا گیا، اور آج ہم آپ کی امت میں ہوتے ہوئے وہی کام پھر شروع کر دیں کہ ان چیزوں کو بابرکت
سمجھنا شروع کر دیں یا ان سے برکت حاصل کرنا شروع کر دیں تو یہ درست نہ ہوگا. اس پر عام طور پر لوگ دلیل لیتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کہ حضرت مریم کو جہاں سے پھل مل رہے تھے اور ان کے پاس رزق آتا تھا تو انہوں نے وہاں جا کر دعا کی تھی. کہاں وہ دعا کر رہے تھے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ. لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ چونکہ ان لوگوں کی بڑی دعائیں قبول ہوتی تھی تو ہم ان کی قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا پھر ان سے کہتے ہیں یا یہ بڑی بابرکت جگہ ہے یہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. تو ان دو واقعات میں کیا فرق ہے؟ حضرت زکریا کہاں کھڑے تھے؟ محراب میں کھڑے تھے یعنی مسجد میں کھڑے تھے. کیا وہ حضرت مریم کے کمرے میں کھڑے تھے؟ حضرت مریم کے پاس بیٹھ کے دعا کر رہے تھے یا ان سے کوئی برکت حاصل کر رہے تھے؟ پھر کس کو پکار رہے تھے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ. کیا پکارا؟ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. فرق ہے نا دونوں چیزوں میں. اب ہنالک جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب ایک اپرچونٹی دیکھی کہ ایک خاتون کی دعا قبول ہو رہی ہے تو میں بھی کیوں نہ مانگوں. تو دیر نہیں لگائی, وہی مانگ, دیر اینڈ دین. ہم جو کہتے ہیں نا دیر اینڈ دین, انہوں نے بھی دعا مانگ لی. کیونکہ جب انسان کوئی ایسی کرامت دیکھتا ہے یا کوئی معجزہ دیکھتا ہے تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اس کو دیکھنے سے پہلے ہوتا ہے. ایک یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے نا. تو جو دعا جتنے زیادہ یقین کے ساتھ مانگی جائے گی اس کی قبولیت کے چانسز اور زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ دعا جب مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو. پھر کیا حضرت مریم فوت ہو چکی تھی اس وقت؟ نہیں. پھر اگر یہ کہا بھی جائے کہ جی وہ کمرے کے ساتھ ہی تھی وہ جگہ, تو اس جگہ کی برکت کس وجہ سے تھی؟ اگر کہیں بھی تو کہ جگہ بابرکت تھی, کیونکہ کچھ جگہوں کو اللہ نے بابرکت بھی بنایا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کون سی جگہ ہے بابرکت؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس کے آس پاس کی جگہ کو ہم نے برکت دی. گویا مسجد کیسی جگہ ہے؟ بابرکت. آپ کو دعا کرنی ہے مسجد چلے جائیں, حرم چلے جائیں, مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو پکاریں. تو مسجد اقصی میں آپ گئے اور مسجد اقصی کا آس پاس کا علاقہ بھی بابرکت ہے, جیسے بیت اللہ کے آس پاس کا علاقہ بابرکت ہے. لیکن کیا ہمیں کبھی یہ سکھایا گیا کہ ہم بیت اللہ کی برکت حاصل کریں؟ کیا کہا گیا؟ کہ وہاں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. کتنا زیادہ ہو جاتا ہے حرم میں نماز پڑھنے کا؟ برکت کا لفظی معنی کیا ہے؟ زیادہ ہونا, بڑھوتری ہونا. تو گویا وہاں عبادت کا ثواب بڑھ گیا, دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ گئے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کے پاس دعا مانگنے اور پھر حجر کے اندر اور پھر ملتزم, ان ساری جگہوں کی نشاندہی بھی کر دی نا. یہ قبولیت کے مقامات ہیں. تو جن مقامات کی آپ نے خود نشاندہی کر دی ہے وہ تو ہم لے لیں گے ایز اٹ از, اور جن چیزوں کے بارے میں بتایا نہیں ہے خود سے ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی سوچ نہیں رکھیں گے, اس سے دور ہی رہیں گے. اسی میں احتیاط ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر مسجد اقصی کے اندر اور اس کے آس پاس برکت ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ وہاں بھی ایک نماز کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ بڑھنے کا معنی نا, برکت بڑھتی ہیں چیزیں, ثواب بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. ایک نماز کتنی نمازوں کا؟ 500. اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے بھی برکت کی دعا کی تھی نا, کہ اللہم بارک فی مدنا وسعنا, اپنے پیمانوں میں برکت کی دعا کی تھی, پھلوں میں برکت کی دعا کی تھی. تو کس سے کی تھی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے مال اولاد میں برکت دے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان میں برکت کی دعا کر رہے ہیں, نہ کہ ان سے برکت حاصل کرنے کی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی چیز میں برکت ہونا اور کسی چیز سے برکت لینا یا کسی چیز سے برکت مانگنا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہیں بھی برکت ڈال سکتے لیکن بندے نہیں. اچھا, اب برکت کا معنی ہم لوگ کیا لیتے ہیں؟ پھر اس جگہ پہ سجدے کرنے لگتے ہیں, پھر اس جگہ پر ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں, پھر اس جگہ پر کپڑے پھیرنے لگتے ہیں, پھر کپڑے چڑھانے لگتے ہیں, پھر مختلف قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی جگہ کے بارے میں پتہ بھی چلتا ہے کہ بابرکت ہے تو وہاں کرنا کیا چاہیے؟ یعنی اس جگہ کو خدا بنا لینا چاہیے کہ یہ ہمیں دے رہی ہے کوئی چیز, یہاں سے نکل رہی ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی ہے. کیا سمجھنا چاہیے؟ کیونکہ یہ کانسیپٹ بھی درست ہونا ضروری ہے نا. مثلاً مسجد اقصی کے آس پاس اللہ نے برکت ڈالی, مراد سے یہ ہے کہ وہاں کی پیداوار اچھی ہوگی, وہاں پر خیر و بھلائی کے کام ہوں گے, کیونکہ مسجدیں ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں سے خیر پھوٹتی ہے, لیکن مسجد زرار بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ.
تو بہت سی چیزیں نیتوں کے ساتھ بھی ہوتی. قبر پرستی. جب اسلام میں بدعات کا رواج ہوا تو مسلمانوں نے یہود و نصارہ کی نقل میں قبروں کو پختہ کیا، ان پر عمارتیں بنائی اور ان کی پرستش شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. بخاری اور مسلم. اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بعض یعنی ام سلمہ اور ام حبیبہ نے آپ سے حبشہ میں ایک گرجے کا ذکر کیا یعنی چرچ جس کا نام ماریا تھا اور کہا اس میں تصویریں بھی تھیں. تو آپ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیتے یعنی مسجد بنا لیتے، پھر اس میں تصویریں بناتے. یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے بدتر مخلوق ہیں جو قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے. جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فانی انہاکم عن ذلک. مسلم. ترجمہ خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. یعنی قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ان تمام احادیث سے واضح ہوا کہ انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ان پر کسی قسم کی عمارت قائم کرنی چاہیے. جابر فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، قبر پر بیٹھنے اور قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے. اب ایک صحیح حدیث ہے. کیا چیزیں منع ہے؟ پکی کرنا، قبر پر بیٹھنا اور قبر پر کوئی بلڈنگ یا عمارت یا کوئی مسجد یا کوئی بھی چیز بنانا. اتنی واضح حدیث کے باوجود مسلمانوں میں قبروں پر عمارتیں بنانے کا سلسلہ جاری ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد فرماتے ہیں ہم ناپسند کرتے ہیں کہ قبر پکی بنائی جائے یا اس کو لیپ کیا جائے یا اس کے پاس مسجد بنائی جائے یا کوئی نشانی رکھی جائے یا اس کو کتبہ لگایا جائے. امام مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں. ان اقوام پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا. کتنی سخت بات ہے. ان قوموں پر اللہ کا غضب نازل ہوا جنہوں نے یہ کام کیا تھا. تو جن علاقوں میں یہ کام ہو رہے ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں کیسے برس سکتی. ایک اور حدیث میں امت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد. مسند احمد. تم میری قبر کو وثن نہ بناؤ کہ اس کی عبادت شروع ہو جائے. اب وثن کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے، اس کی جمع آتی ہے کیا؟ اوثان. اوثان وثن کیا معنی ہوتا ہے؟ بت. ٹھیک ہے، لیکن مورتی اور وثن میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے مورتیاں. مورتی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی انسانی شکل میں کوئی یا کسی جانور کی شکل کا کوئی اسٹیچو بنانا. لیکن وثن جو ہوتا ہے ضروری نہیں کہ جاندار کا ہو. بت دو طرح کے ہوتے ہیں، کسی کے نام کی تصویر یا مورتی بنا کر اسے پوجا جائے، عربی میں اس کو صنم کہتے ہیں. اور اگر کسی جگہ درخت، پتھر، لکڑی یا کاغذ کو کسی کے نام کا مقرر کر کے پوجا جائے اسے وثن کہتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ سیریا میں اتفاق ہوا کہ وہاں پر ہم مختلف مدارس، مساجد اور پرانی بلڈنگز دیکھ رہے تھے. تو ایک جگہ پر ہم گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ مسجد تھی، نہ مدرسہ تھا، نہ کچھ اور. بس ایک کمرہ سا تھا اور اس کے اندر کچھ کپڑے وغیرہ لٹک رہے تھے. مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، نہ یہ مسجد ہے، نہ یہ مدرسہ ہے، نہ یہ یہاں تو کوئی کام ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے فلاں بزرگ گزرے تھے اور انہوں نے یہاں آرام فرمایا تھا، تو ہم نے اس جگہ کو یعنی اس کا ایک احاطہ بنا کے متبرک سمجھ کر مخصوص کر دیا. اب وہ جگہ لوگوں کی زیارت گاہ بن گئی ہے، مزار بن گیا ہے. مزار کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ کو کثرت سے وزٹ کیا جائے. وہ مزار بن گیا ہے کیونکہ میرے مائنڈ میں مزار کا لفظ تھا جیسے کوئی قبر ہوتی ہے، تو قبر بھی نہیں تھی وہاں، مسجد بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو وٹ از دس؟ خالی جگہ. تو خالی جگہ کو صرف اس لیے بابرکت بنا لیا گیا کہ یہاں سے کوئی نیک شخص گزرا تھا یا وہ یہاں بیٹھا تھا یا بیٹھتا تھا، اینڈ دیٹس اٹ. اب باقی لوگ جا رہے ہیں وہاں سے کیا لینے؟ برکت لینے. آپ دیکھیے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جہاں سے کوئی نیک شخص گزر جائے یا بیٹھ جائے اس کو تم پارڈن کر لو اور وہاں پہنچ کر عبادت شروع کر دو. اور کچھ لوگ بیٹھ کے وہاں قرآن پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی نمازیں پڑھنے لگ جائیں یا کچھ اور کریں. دلیل نہیں ہے نا کوئی. ہمارا عقیدہ کس پر بیسڈ ہے؟ دلیل پر. دلیل کہاں سے ہوگی؟ قرآن و سنت.
بات ختم. اچھا ان کاموں سے کیوں روکا گیا؟ جسٹ فار دا سیک آف فن بھی کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ کیوں نہیں کرنے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے اور شرک کا دروازہ کھلتا ہے، سد ذریعہ ہے، اور اللہ کے حق میں کمی. یس، اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹ جاتی ہے. جب ہمیں یہ پتا ہو کہ فلانی قبر کے پاس جا کے دعا قبول ہوگی تو ہم گھر میں تو نماز دل لگا کے نہیں پڑھیں، یہ دعا دل لگا کے نہیں مانگیں گے، یہاں تو ہونی نہیں، چلو وہیں جب جائیں گے تو کر لیں گے جو کرنا ہے. جی توکل کے منافی بھی ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی بار بار قرآن مجید میں جو تعریف کی گئی ہے وہ کس صفت کی بنا پر ہے؟ حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یکسو، بس ایک اللہ کافی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. صرف اللہ کو پکارا تھا، کسی اور کو نہیں، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستارے کو، نہ کسی اور چیز. حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ کو دراصل ایسی ہی توحید چاہیے کہ جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جس میں انسان کے لیے اللہ ہی کافی ہو، اور ایسی خرافات سے اور ایسی چیزوں سے نکال دیا گیا، کیونکہ یہ سب وقت، مال، پیسے کا بھی ضیاع ہے نا. مثلاً اگر کوئی جگہ جو انتہائی پرائم لوکیشن پہ ہو اس میں کوئی کام نہ کیا جائے، صرف اس لیے روک دی گئی ہو کہ کوئی برکت یہاں سے پھوٹ رہی ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ لوگوں کو ان کے حق سے بھی محروم کرنا ہے نا. کہ وہاں کوئی اسکول بن سکتا تھا، وہاں کوئی اور ایکٹیویٹی ہو سکتی تھی، لوگوں کو رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجپٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سے لوگ قبرستان کے اندر رہ رہے تھے. قبرستان کے اندر باقاعدہ آبادیاں میں بھی آپ سرچ کریں تو کئی تصویریں بھی آپ کو ملیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا کہ قبرستانوں میں جن لوگوں نے اپنی قبروں کے اوپر کمرے بنا رکھے ہیں، انہوں نے ان کمروں کو اپنے رہائش گاہ بنا لیا. کوئی ایک شخص قبر کے اوپر کمرہ بناتا ہے. اب جب تک اس کی اولاد رہے گی وہ ہو سکتا ہے جا کے اس کی سال بعد سفیدی کرا دے یا اس میں کوئی صفائی وغیرہ کرا دے. لیکن اگر وہ اولاد ملک سے باہر چلی گئی، یا پھر جب لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کے تو اپنے گھر بھی برباد ہونے لگتے ہیں. کہاں یہ کہ وہ جو کسی مرے ہوئے کی قبر پہ کمرہ انہوں نے بنا کے چھوڑا تھا اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے کسی کو تنخواہ دیں. اب جب وہ بالکل نان اٹینڈڈ ہو جاتے ہیں تو پھر جس کا بھی دل چاہتا ہے آ کے وہاں پر رہنے لگ جاتا ہے. پیرامڈز جو ہیں وہ بھی دراصل کیا ہیں؟ پیرامڈز احرام مصر جو ہیں ان کے اندر کیا تھا؟ قبریں، ممیز تھی. اتنی بڑی بڑی عمارتیں صرف مردوں کو اندر رکھنے، زندوں کو گھر نہ ملے اور مردوں کے لیے باقاعدہ عمارتیں بنوا دی جائیں. تو یہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی. کیا خیال ہے؟ اکثر جگہوں پر آپ نے دیکھا کہ قبرستان نشہ کرنے والوں، جادوگروں اور ان لوگوں کی ایک مارکیٹ بنی ہوئی. بخشش کی دعا تو کسی کے لیے بھی کر سکتے، یعنی جب بھی کہیں قبروں کے پاس سے گزرے تو السلام علیکم یا اہل الدیار پڑھنا چاہیے. وہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کس نے سکھائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے دعا، جو بھی مسلمان فوت ہو اس کے لیے دعا تو کی جا سکتی. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے اور مجھے ایک ہرن پسند آ گیا، میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور جب ہرن مرا تو میں نے اس کے اوپر ایک اپنا نشان چھوڑ دیا، ساری زندگی میرے خلاف کیا گواہی دیتا رہے گا؟ مرنے والے کے آثار ہوتے ہیں. کیا آثار ہوتے ہیں؟ سورۃ یاسین میں نہیں آتا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم؟ تو ان کو آثار قدیمہ بھی کہا جاتا ہے نا، اور مختلف بادشاہوں کے آثار ہوتے ہیں. تو کس چیز کے آثار چھوڑے جا رہے ہیں یہ بھی سوچنا چاہیے. اچھے آثار ہوں گے تو اجر کا باعث ہے، کیونکہ شرک تو ہے ہی اختلاف افتراق کا سبب. جب سب کا رب ایک ہوگا، کعبہ ایک ہوگا، کتاب ایک ہوگی، رسول ایک ہوگا، قبلہ ایک ہوگا، تو یہ ساری چیزیں کیا پیدا کریں گی امت کے اندر، فالوورز کے اندر؟ اتحاد. اور اگر ہر ایک کی قبر الگ ہے اور مزار الگ ہے اور عبادت گاہ الگ ہے اور مسجد الگ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ افتراق، اختلاف، اور وہ ایک عذاب ہے. تو بت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے مورتی اور ایک ہے بغیر مورتی کے کوئی درخت یا پتھر جس سے برکت حاصل کی جائے. امام ابن عبد البر فرماتے ہیں وثن صنم ہے، اور ہر اس تصویر کو کہتے ہیں جو سونے، چاندی یا کسی بھی چیز سے ہو، ٹھیک ہے، اور جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی وہ وثن ہے، خواہ وہ صنم ہو یا نہ ہو.